नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम आज सूरह सबा के बारे में बात करेंगे। ये मक्की सूरत है। इसमें 54 आयतें और 6 रुकू हैं। सूरह सबा का तारुफ इस तरह से है कि इस सूरत का नाम इसकी आयत 15 के लफ्ज़ सबा से माखूज़ है। किसी मोतबर रवायत से इसका ज़माना नुज़ूल मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता अंदाज़े बयान से महसूस होता है कि या तो मक्का का दौर मुतवस्सित है या दौर अव्वल है। अगर दौर मुतवस्सित है तो गालिबन उसका इब्तदाई ज़माना है, जबकि जुल्म व सितम की शिद्दत शुरू ना हुई थी। अभी सिर्फ वसवसे और अंदाज से यूँ महसूस होता था कि इस्लाम की तहरीक को दबाने की कोशिश की जा रही थी। सूरत सबा से सूरतों का 5वां ग्रुप शुरू होता है, जो सूरतुल अल हजरात पर ख़त्म होता है। इस सूरत की पहली 13 सूरतें मक्की और आखिरी 3 मदनी हैं। ग्रुप का मरकज़ी ख़याल कुछ इस तरह से है कि असबाते तौहीद है, जो इस मजमुआ की तमाम सूरतों में नुमायाँ नज़र आएगा। दूसरे मतालिब इसी के तहत और इसी के ज़िम्न में तहमीद के तौर पर आते हैं। सूरतों में मरकज़ी ख़याल इसबाते तौहीद और क़यामत है। बुनियादी तौर पर शुक्रगुज़ारी की बात है और मुखातिब कुरैश के मालदार लोग हैं। अगर हम तफसील से आयात को देखें बारी बारी, तो 1 से लेकर 9 आयात में ये बात बताई गई है कि तमहीद बांधी गई है कि जिसमें अल्लाह ताला ही के सज़ावार शुक्र होने की दावत है। इसलिए कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है सब कुछ उसी का है और आखिरत में भी सब इख्तियार उसी को होगा। उसी का इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए हैं। इसलिए ना तो किसी का अमल उससे मख्फी रहेगा, ना कोई किसी को अपनी बातिल सिफारिश से छुड़ा सकेगा। जो लोग ये समझते हैं कि आखिरत नहीं है, वो सख्त गुमराही में हैं। आखिरत एक हकीकत है और खुदा की सिफ़ात का लाज़मी तकाज़ा है, जिसके अंदर इल्म की रमक है। वो जानते हैं कि कुरान जिस तौहीद और क़यामत का ज़िक्र कर रहा है वो बिल्कुल हक है। बेफ़िक्रे और लाउबाली लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और अनाबत और इबरत की सलाहियतों का उनमें फुकदान है। ये बीमारी इन्हें लाहक है। अगर ये सलाहियत होती तो देख लेते कि खुदा इनको जब चाहे और जहाँ चाहे पकड़ सकता है। आयात 10 से लेकर 14 तक बताया गया है कि मालदारान कुरैश को तनबीह की गई है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल कि इनको अल्लाह ताला ने दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाई थी, लेकिन वो गुरूर में मुब्तला ना हुए थे, बल्कि अपने रब के शुक्रगुजार और फरमाबरदार बने रहे। उन्होंने दुनिया के फितनों में मुब्तला होकर शयातीन की पैरवी नहीं की, बल्कि शयातीन से भी अपनी फरमाबरदारी करवाई। जो अपने रब की पैरवी करते हैं, अल्लाह ताला शयातीन को भी उनकी ग़ुलामी में दे देते हैं, और जो अपने रब की नाशुक्री करते हैं, शयातीन उन पर मुसल्लत हो जाते हैं और उनको शयातीन की ग़ुलामी करनी पड़ती है। फिर मुल्क सबा की मिसाल आयात 15 से लेकर 21 में बताया गया है कि जिससे वाज़ेह होता है कि खुदा की नेमतें पाकर जो कौमें खुदा की शुक्रगुजारी के बजाय फसाद में मुब्तला हो जाती हैं, अल्लाह ताला उनको नहायत इबरत अंगेज़ सज़ा देते हैं। अहले सबा ने अपने बारे में गुमान को सच साबित कर दिया था, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको अपनी तमाम
فضیلتوں سے محروم کر دیا اور ان کو ایک عبرتناک نشان بنا دیا، کیونکہ وہ ابلیس کے پیچھے لگے تھے۔ آیات 22 سے 27 میں بتایا گیا ہے کہ شرک، اللہ تعالیٰ کے شریک اور باطل سفارش کے عقیدے کی تردید، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت کہ اگر یہ مشرکین نے محض اپنی عنایت کے اور غرور میں آ کر اپنی ضد پر اڑے رہنا ہے تو ان کا معاملہ اللہ کی سپرد کر دیں اور اپنی دعوت کو پہنچا دیں۔ ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا، وہ ہر چیز سے باخبر اور ہر معاملے کا دو ٹوک فیصلہ کرنے والا ہے۔ آیات 28 سے 33 میں بتایا گیا ہے مخالفین کے اس اعتراض کا جواب کہ ہم اس وقت تک اس قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک وہ عذاب نہ دکھا دیا جائے جس کی ہم کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ آیات 34 to 39 میں بتایا گیا ہے منکرین کے اصل انکار کی طرف اشارہ کہ ان کو اس دنیا میں جو مال اور جاہ حاصل ہے اس کو خدا کے منظور نظر ہونے کی دلیل بنائے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس دنیا میں وہ کامیاب ہیں اسی طرح سے آخرت میں بھی، اور اگر وہ ہوئی بقول ان کے تو وہی کامیاب رہیں گے۔ حالانکہ اس دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ جن کو دیتا ہے آزمائش کے لیے دیتا ہے کہ وہ اس کو پا کر خدا کا شکر گزار بنتا ہے اور ناشکرا نہیں بنتا۔ آخرت میں اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا۔ آیات 40 to 43 میں بتایا گیا ہے یہ تنبیہ کہ اپنے جن معبودوں کی حمایت میں یہ لوگ قرآن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کے لیے آج آستینے چڑھائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ملائکہ کا یہ حال ہوگا کہ جب خدا قیامت کے دن ان سے سوال کرے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری پوجا کرتے رہے ہیں، تو اس سے وہ اظہار نفرت کریں گے اور جواب دیں گے کہ یہ جنوں کو پوجتے رہے ہیں، ہم اس سے بالکل بری ہیں۔ آیات 44 to 54 میں بتایا گیا ہے یہ خاتمہ صورت ہے جس میں پہلے تو اس عظیم احسان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی صورت میں لوگوں پر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے قرآن پاک کو لوگ نہ جانتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجا، پھر نہایت وسعت کے انداز میں ان کو معاملے پر سنجیدگی کر کے فیصلہ کرنے کی دعوت دی اور آخر میں دھمکی دی کہ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر تم ہمیشہ کے لیے پچھتاؤ گے۔ سورۃ سبا کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اس کی 54 آیات ہیں۔ سبا اصل میں وہ ملک ہے جو آج یمن کہلاتا ہے۔ عرب کے جنوبی طرف جو ملک ہے اسے سبا کہتے ہیں۔ ملکہ سبا بلقیس وہی ہیں جن سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح ہوا اور وہ یمن سے تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے آل داؤد تم اللہ کا شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدر نعمتیں ہیں، حضرت داؤد کو بادشاہت ملی، ایسی عسکری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ایسی شان کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اے پہاڑوں، اے پرندوں، جب داؤد میری مناجات کرے، مجھ سے گڑ گڑائے تو تم بھی ان کے ساتھ مناجات کیا کرو۔ سب مل کر مناجات کرتے تھے اور جس جگہ پر ان کے آنسو گرتے تھے وہاں پر گھاس اگ آتی تھی، برکت والے آنسو تھے۔ پھر جب داؤد علیہ السلام کو حکم آیا کہ آپ شکر کریں کہ رب کریم نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رب تعالیٰ میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں، میری جس زبان سے میں شکر ادا کرتا ہوں وہ بھی تیری دی ہوئی ہے، زبان بھی تیری دی ہوئی ہے، جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں وہ آنسو بھی تو نے عطا کیے ہیں، میرا کیا ہے جس سے میں شکر ادا کروں، سب کچھ تو تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ اس پر رب نے فرمایا کہ تیرا یہ اعتراف ہی شکر کی انتہا ہے۔ بس بندہ یہ اعتراف کر لیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر اللہ نے کہا کہ میرے بندوں میں قدردان اور شکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔
حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، تسخیریں طاقتیں دیں اور ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد تعمیر کروائی، مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی۔ جنات خوف سے کام میں لگے رہے، لیکن ابھی تعمیر جاری تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، لیکن انہوں نے جانے سے پہلے ایسا انداز اپنایا کہ جیسے وہ سب جنوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اپنا عصا تھوڑی نیچے رکھ کر بیٹھ گئے، جبکہ ان کی روح پرواز کر چکی تھی، اور جن ان کو اس حالت میں دیکھ کر ڈر کے مارے کام کرتے رہے، اور اتنی عرصے میں 1 سال گزر گیا۔ دیمک نے لکڑی کو کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لکڑی جب کمزور ہوئی، 1 سال کے بعد لکڑی جب گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم میں خاکی گر گیا۔ تو جنوں کو یہ پتہ چلا کہ ان کو تو فوت ہوئے 1 سال گزر چکا ہے، 1 سال ہم نے ذلیل ہو کر کام کیا اور ان کے ڈر سے کام کیا۔ اللہ کی تدبیر تھی، پوری مسجد 1 سال میں تعمیر ہو چکی تھی۔ آج بھی اگر مسجد کو دیکھیں تو اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لگائے گئے ہیں کہ وہ انسانوں کے بس کی بات نہیں، اور جس طرح ان کو اندر لگایا گیا ہے یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ جن ہی تھے جنہوں نے اتنا بھاری کام کر لیا۔ ان الفاظ سے سورت کی ابتدا کی، جن الفاظ سے پہلے سورہ فاتحہ کی تھی، الحمدللہ شکر کا ذکر کرنا تھا۔ الحمدللہ شکر کی روح ہے، اس سے ابتدا کی گئی ہے، شبہات کا جواب دیا گیا ہے، 4 عقلی دلائل اور 1 نقلی دلیل پیش کی گئی ہے۔ پیغام کا دعوت و تبلیغ کے 8 طریقے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے شکر پر قائل کیا گیا ہے۔ شکر اعظم کا ذکر ہے، پوری زندگی کی بنیاد ہے۔ شکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ سورۃ سبا کو پڑھنے کے کچھ فضائل ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ نعمتیں قائم رہیں یا نعمتوں میں اضافہ ہو تو اس سورت کو روزانہ تلاوت کرے۔ سورۃ سبا پڑھنے کے یہ فوائد ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دشمن ناحق ستائے اور ہر وقت تکلیف پہنچائے تو اس کے لیے روزانہ باوضو 10 مرتبہ سورۃ سبا پڑھی جائے تو دشمنوں سے نجات ہوگی اور ظالم اپنے ظلم سے باز آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور مظلوم 7 بار باوضو سورۃ سبا پڑھے تو ظالم سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ سبا باوضو سفید کاغذ پر لکھ کر موم جمع کر کے سفید کپڑے میں لپیٹ کر اپنے داہنے بازو پر باندھے تو اللہ کے کرم سے ہر قسم کے موذی جانوروں سے محفوظ رہے گا۔ جو شخص مبتلا رنج و مبتلا ہو اسے 7 مرتبہ پڑھنی چاہیے اور زمانے کی گردش اور ظالموں کے ظلم سے امن میں رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔